नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान हाज़िर है। नाज़रीन, जब से वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा बनी हैं, इन्होंने अभी तक किसी को इंटरव्यू नहीं दिया था। आज इनका पहला इंटरव्यू है मंसूर अली खान के साथ, लेकिन इनको नहीं पता था कि ये इंटरव्यू उल्टा मेरे गले पड़ जाएगा। नाज़रीन, वीडियो मुलाज़ा फरमाएं, फिर इस पर मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं। उसका भी बड़ा है। तहरीके इंसाफ एक दहशतगर्द जमात है। आप लोग जेल नहीं जाना चाहते थे, आप लोग सारे जिनके अगेंस्ट केसेस थे वो जेल नहीं जा रहे थे। इल्जाम हम पे नहीं लगा सकते। एक सेकंड जरा इसको काटें। ये आप पिक्चर इसको वीडियो तो नहीं कर रहे, बंद कर दें जरा। इसको भी अभी ना करें प्लीज, मैं पहले सुन लूं सवाल, क्योंकि मेरे पास तो कोई गाड़ी नहीं है भाई। नहीं, यूएई की रॉयल फैमिली से आपने 2009-2010 के अंदर, कहाँ है ये रिकॉर्ड में है? ये जेआईटी की रिपोर्ट में आया हुआ है, क्या डिक्लेयर्ड है आपके रिटर्न्स के अंदर। मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। आपके पास कभी BMW गाड़ी नहीं रही 2009-2010 में? मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, मैं पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ। मरियम सफदर ओन्ड, ये अब एग्जैक्ट रिपोर्ट बता रही, मरियम सफदर ओन्ड अ BMW कार विच वॉज गिफ्टेड टू हर बाय द UAE रॉयल फैमिली and the value of the car declared as rupees 3.5 million in the tax year 2009-2010, 2009-2010. The same car was declared to be sold on a profit of rupees 19.66 million. तकरीबन 2 करोड़ रुपए की आपने वो गाड़ी बेची in the year 2011-12. आप पिक्चर इसको वीडियो तो नहीं कर रहे, बंद कर दें जरा प्लीज। Such price escalation is abnormal. She declared the same BMW in her wealth statement in the next year 2012-2013 as well. आपने डिक्लेयर किया हुआ इसको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर। मेरा ख्याल है कि ये फैमिली की कोई होगी, मुझे इस वैसे ऑनेस्ट। उसके बाद मैं इसको चेक करके आपके पास वापस आ सकता हूं। सफदर साहब ने उसके बाद, मेरे पास वैसे कभी BMW नहीं थी। आपकी वो कौन सी गाड़ी थी जो नैब के दफ्तर के बाहर हिट हुई थी? वो थी लैंड क्रूजर थी। ये सफदर साहब ने भी डिक्लेयर किया हुआ क्या अपने एसेट्स के अंदर? ये बिजनेस ऑफिस ने किया होगा, मुझे चेक करना पड़ेगा। अच्छा, मेरे पास इसके फैक्ट्स नहीं है। नहीं, मेरे पास है ही नहीं डिटेल, मुझे पता ही नहीं। ये अच्छा, ये रिटर्न्स के अंदर वैसे लिखा नहीं। मैं आई विल गेट बैक टू यू विद दैट। मुझे आई हैव नो इन्फॉर्मेशन। ये कब की, कौन से ईयर की है? 2009-2010। मुझे नहीं पता, मैं चेक कर। अच्छा, आपको उसका नहीं पता। अच्छा, ये एक और है जिसके अंदर आपने गिफ्ट्स रिसीव किए हैं 2010 से लेके 2016 तक। 2010 के अंदर जो है वो आपने गिफ्ट्स रिसीव किए तकरीबन 31 मिलियन के अप्रॉक्सीमेटली। मुझे नहीं पता, ये तो आपके टैक्स में डिक्लेयर हुआ है। फैमिली ने ये सारी जेआईटी के अंदर है। जेआईटी की ये नहीं लेना चाहिए, वो एक अलग बहस। 90s में ली हुई गाड़ी। एक सेकंड, लेकिन तोशा खाना से चीज चोरी करना वो जुर्म है। ठीक, 90s में ली हुई गाड़ी 2008 में क्यों क्लियर हो रही है? 90s में ली गई गाड़ी 2008 में क्यों क्लियर हो रही है? क्योंकि वो जो मेरी इल्म में जहाँ तक फैक्ट है वो ये है कि जब यूसुफ रजा गिलानी साहब के, मेरे ख्याल है उनकी हुकूमत थी तब, जी ऐसे ही, तो उन्होंने कहा ये तोहफा आपको मिला हुआ है और ये आपकी है, ये खड़ी हुई है और आप इसके जो ड्यूज हैं, जो परसेंटेज है वो पे करें। गाड़ी अलाउड नहीं थी उस वक्त, गाड़ी अलाउड नहीं थी। ये किसने बताया आपको? गाड़ी अलाउड नहीं थी, रूल्स ये कहते हैं कि गाड़ी अलाउड नहीं थी। नहीं, लेकिन आप एक सेकंड जरा इसको काटें। नहीं, मुझे बताएं इसका फैक्ट क्या है। सुनो, नहीं, ममानियत है, गाड़ियाँ अलाउड नहीं। गाड़ियाँ जो होती हैं वो कारपूल, मरियम साहिबा, गाड़ियाँ अलाउड नहीं होती। रूल्स को 2008 में रिलैक्स किया गया। यूसुफ रजा गिलानी साहब ने नवाज शरीफ साहब के लिए रिलैक्स किया और उन्होंने आसिफ अली जरदारी साहब को भी नहीं डाल, उन्होंने आसिफ अली जरदारी साहब को भी 3 गाड़ियाँ दी, जिसमें एक लेक्सस शामिल है, BMW 7 सीरीज शामिल है। मैं आपको एक ऑनेस्ट बात बताऊं, मुझे ऑनेस्टली इसका नहीं पता, मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स चेक जरूर करूं। आप चेक कर लीजिएगा, चेक कर ये प्लीज काइंडली। डोंट वरी। ओहदे जो है ना वो शरीफ खानदान में ही बांट दिए जाते हैं। इसका क्या जवाब देंगे आप? बात ये है कि शरीफ फैमिली तो बहुत बड़ी है, लेकिन जो, और ये मैं ये भी मानती हूँ, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि आपको एक प्लेटफॉर्म मिलता है, आपको लॉन्च कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होगा वो फैसला अल्लाह ताला के बाद पाकिस्तान के अवाम का होता है। आप ही के कज़न हैं हमजा शहबाज साहब, तो वो ओहदे में अब आपसे एक स्टेप नीचे रह गए, आप एक स्टेप ऊपर चली, सीनियर हो गई हैं आप। मैं उम्र में भी उनसे सीनियर हूँ, और जब वो चीफ मिनिस्टर, उसका भी
بڑا ہے, کو جب اللہ تعالیٰ نے چیف منسٹر بنایا تو میں اس کے ساتھ بالکل ایسے کھڑی ہوئی, اس کو سپورٹ کیا. لیکن حمزہ کی ٹو بی آنیسٹ پارٹی کے لیے بہت خدمات ہیں. وزیر اعظم بنتے ہیں شہباز شریف صاحب, چیف منسٹر بنتے ہیں حمزہ شہباز, اپوزیشن لیڈر بنتے ہیں شہباز شریف صاحب, اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی میں بنتے ہیں حمزہ شہباز. تو یہی تو پرابلم ہے. اور وہ ایک صاحب جن کو آپ نے وزیر اعظم بنایا, شاہد خاقان عباسی صاحب, وہ بھی آپ لوگوں سے ناراض ہو گئے. تو اصل ڈیموکریسی کی آپ ڈیموکریسی تو نہیں ہے پارٹی کے اندر. میں آپ سے بالکل اگری نہیں کرتی, ڈیموکریسی ہے پارٹی میں, اسی لیے شاہد خاقان عباسی صاحب بھی وزیر اعظم بنتے ہیں اور وہ بالکل ناراض نہیں ہیں. وہ پارٹی, آپ نے میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ ناراض ہیں پارٹی کے ساتھ. وہ بارہا یہ کہہ چکے کہ مسلم لیگ نون میں ہی تھا, اسی میں رہوں گا اور اب گھر جاؤں گا اگر کبھی گیا تو. پاکستان کے مختلف شہروں میں مختلف کانفرنسیں کر رہے ہیں, وہ آپ کی حکومت کے اوپر یہ کہہ رہے ہیں, وہ اتنا واضح فرق ہے. یہی تو ڈیموکریسی ہے. آپ بتائیں اور کس پارٹی میں ایسی بات ہوتی؟ لیکن اسی کو ڈیموکریسی کہتے ہیں. ایک پارٹی کے اندر آپ نے آج تک زندگی میں کبھی کوئی الیکشن نہیں لڑا, نہ قومی اسمبلی کا نہ صوبائی اسمبلی کا. میں آپ کا ٹریک ریکارڈ دیکھ رہا تھا, گلگت بلتستان کے اندر الیکشن کیمپین آپ نے لیڈ کی, مسلم لیگ نون ہار گئی. آزاد جموں کشمیر میں الیکشن کیمپین لیڈ کی, ہار گئی. ضمنی انتخابات جتنے ہوئے ہیں آپ نے لیڈ کیے, مسلم لیگ نون جیتے. کون سے؟ جو 16 جب عمران خان صاحب حکومت میں تھے. جی, لیکن جب آپ کی حکومت آئی سارے ہار گئے. نہیں, وہ میری اس میں صرف اور صرف کیمپین کی ذمہ داری تھی. ہاں, اور اس میں اور ایشوز تھے. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ گلگت بلتستان اور اے جے کے کی کیمپین, تو وہ تو ہم رزلٹ دیکھ کے گئے تھے کیمپین میں. ہمیں پتا تھا, ہمیں بتایا گیا تھا کہ ادھر آپ کو 2 سیٹس ملیں گی, ادھر آپ کو 3 سیٹس ملیں گی. اچھا. پھر بھی وہاں جا کے پارٹی کو موبلائز کرنا, پارٹی کو انکریج کرنا, وہ میری ذمہ داری تھی, وہ میں نے کیا. پارٹی کی شو آف اسٹرینتھ کرنا. آپ اے جے کے تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, کبھی اتنی بڑی عوامی تائید کسی الیکشن کیمپین میں کسی اور کو نہیں ملی جو پی ایم ایل این کو ملی. 20 میں سے 15 سیٹیں ہارے ہیں آپ, وہ بھی تو ہارے نا. نہیں, لیکن وہ آپ کو پتہ ہے اس کے ڈائنامکس فرق تھے. کیا ڈائنامکس تھے؟ اس کے ڈائنامکس یہ تھے کہ ہمارے اپنے لوگوں نے قبول نہیں کیے کینڈیڈیٹس. آپ کے اپنے لوگوں نے قبول نہیں کیے؟ کیوں؟ وہ قصور کس کا تھا؟ آپ لوگوں کا قصور تھا؟ نہیں, میری بات سنیں. پی ایم ایل این کے جو اپنے ہر ڈسٹرکٹ کے اندر, ہر حلقے کے اندر پی ایم ایل این کے اپنے کینڈیڈیٹس ہیں. ڈیل کی نا آپ لوگوں نے؟ اور نہیں, ڈیل نہیں کی. شہباز شریف صاحب نے ڈیل کی. ظاہر ہے, ایک جب آپ نے یہ کرنا تھا تو آپ لوگوں نے ان کو, اور میں نے اس وقت بھی چیف منسٹر صاحب جو تھے اور اس وقت جو پرائم منسٹر تھے, میں نے ان کو کہا تھا, میں نے کہا تھا اپنے لوگوں کو اگنور نہ کریں. آپ نے کمٹمنٹ لی تھی ان سے, آپ لوگوں نے ان کو کمٹ کیا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس میں آپ کھڑے ہوں. کمٹمنٹ کرنی چاہیے تھی. کس نے کی؟ جنہوں نے بھی کی. شہباز شریف صاحب نے کی. بس چلیں, اس کے نقصانات اور فائدے دونوں تھے. اچھا. اور جو اس کے آپ 12 سال کا جو ان کا پلان تھا کہ یہ الیکشن بھی لے لینا, اس سے اگلے الیکشن بھی ہم نے رگ کر لینے, پچھلا تو کر ہی لیا تھا, وہ پلان پورا آپ نے ان کا ناکام کیا. اچھا. تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اس کا ایک دوسرا جو فیس ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگ جیل نہیں جانا چاہتے تھے. آپ لوگ سارے جن کے اگینسٹ کیسز تھے وہ جیل نہیں جا رہے تھے. یہ الزام ہم پہ نہیں لگا سکتے. اچھا. یہ انتہائی میرا خیال ہے کہ مضحکہ خیز بات ہے, کیونکہ آپ کے سامنے جو بیٹھا ہے وہ 2 دفعہ جیل ہو کے آیا ہے. مسلم لیگ نون کی پوری فرنٹ لائن, ہر لیڈر وہ جیل کاٹ کے آیا, اور یہ 2 دن 3 دن 24 گھنٹے کی جیل نہیں ہے. ٹھیک. ایک دفعہ جیل میں پھینک دیا جاتا تھا نا تو 6 مہینے سے پہلے کوئی باہر نہیں آتا تھا. ٹھیک. میں نے جو 2 دفعہ جیل کاٹی ہے وہ 5 مہینے ایک دفعہ, 5 مہینے دوسری دفعہ. ٹھیک. اور جب ہماری بیل 2 گھنٹے میں 2 دن میں نہیں ہوا کرتی تھی. ہماری بیل کے لیے جس دن بینچ بیٹھتا تھا اس دن بینچ ٹوٹ جاتا تھا. وہی ٹائم ہے نا جب باجوہ صاحب چیف آرمی چیف تھے. بالکل اسی وقت ہوا سب کچھ. یہ وہی ٹائم ہے. آج آپ لوگ اس کا نام نہیں لیتے. اور آپ یہ کیسے کہہ سکتے کہ ہم جیل سے ڈرتے ہیں؟ جو جیل سے ڈرتا ہے آج وہ پوری دنیا نے دیکھ لیا. سزائیں ہونے والی تھی. شہباز شریف صاحب کا جو ہے وہ کیس بالکل اینڈ پہ پہنچا ہوا تھا اور اسی دوران حکومت لی جاتی ہے, اینڈ ود ان فیو منتھس شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ بالکل بری ہو جاتے ہیں سارے معاملے سے. از اٹ سرپرائزنگ؟ دیکھیں, جو غلط کیسز ہوتے ہیں نا, جو جھوٹے کیسز ہوتے ہیں, ایک دن ان کو ختم ہونا ہوتا ہے. ون پولیٹیشین, ایک کسی سیاستدان کے بارے میں مجھے بتائیں جو کہے کہ جی میرے اوپر جو کیس بنا ہے وہ بالکل ٹھیک بنا ہے. کہ جس کے اوپر مقدمہ بنتا ہے یا کوئی کیس بنتا ہے وہ یہ کبھی نہیں کہتا کہ میں قصوروار ہوں. جس پہ کیس بنتا ہے اس کے کہنے یا نہ کہنے سے کچھ نہیں ہوتا.
وہ دنیا کے سامنے جو فیکٹس اور فگرز آ جاتے ہیں, جو ایویڈنس آ جاتا ہے, جو قانون کے سامنے پیش کیا جاتا ہے, اس سے اسٹیبلش ہوتا ہے کہ کیس سچا ہے کہ جھوٹا ہے. آپ لوگوں کے اپنے ٹینیور کے اندر چیئرمین نیب کو استعفیٰ دینا پڑ گیا کیونکہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میرے پہ اتنا پریشر ڈالا جا رہا تھا کہ میں اس طرح کام نہیں کر سکتا تھا. یہ میری خبر ہے. پریشر ڈالا گیا؟ پریشر ڈالا گیا کہ آج تک مجھے بتا دیں, آج تک منصور کہ کسی پولیٹیکل اپوننٹ کے اوپر نیب کا مقدمہ بنا آج تک 84 کیسز بنے ہوئے ہیں اس وقت. نیب کے نہیں دوسرے, نہیں, میں عمران خان صاحب کے اوپر. نہیں تو عمران خان صاحب کے اوپر نمبر آف کیسز اتنے ہو چکے ہیں جتنی فیڈرل کیبنٹ کے اندر اس وقت آپ کے منسٹرز ہیں. از دس فیئر ٹو ڈیموکریسی؟ فیئر کی اور انفیئر ہونے کی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جو آپ نے قصور کیا ہے اس پہ آپ کو قانون کو فیس کرنا پڑے گا. مقدموں کی جہاں تک بات ہے, پاکستان میں سیاستدانوں کا یہی ہے, جب وہ حکمرانی میں آتے ہیں تو اس کے بعد اپنے کیسز سارے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں, دوسرے کے کیسز ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں. ابھی بھی آپ نے ریسنٹلی سپریم کورٹ کے ججز کے حوالے سے وہ کچھ کہا, وہ باتیں کہیں, تصویریں دکھا کے. واز دیٹ فیئر؟ آپ کے خیال میں وہ توہین عدالت نہیں ہے؟ توہین عدالت تب ہوتی جب آپ کا فیصلہ جو ہے وہ عدل کے خلاف ہوتا ہے, قانون کے خلاف ہوتا ہے. ہم اس وقت جاتی عمرہ میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ انٹرویو ریکارڈ کر رہے ہیں. اسی جاتی عمرہ میں آنسو گیس کے شیل اگر یہاں پھینکنا شروع ہو گئے آپ کو اریسٹ کرنے کے لیے, وڈ دیٹ بی جسٹیفائڈ؟ میرے ساتھ اس سے بھی برا ہوا. آنسو گیس کے شیل کہاں پھینکے گئے؟ پتھر پھینکے گئے میری گاڑی کے اوپر. تو آپ بھی تو ورکرز کی بہت بڑی تعداد اسی طرح ہی لے کر گئی تھیں اس وقت. دیکھیے میری بات سنیں, ورکرز کی تعداد نے مجھے پیش ہونے سے نہیں روکا. ٹھیک, وہ لوگ میرے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے آئے تھے اور میں ایک سیاسی کر رہے ہیں. وہ بھی یہی کر رہے ہیں. نہیں, وہ بھی اظہار یکجہتی کر رہے ہیں. پیٹرول بامز, میرے پیٹرول بامز کون گرا رہا ہے؟ یہ چیز میں نے ویسے پہلی مرتبہ دیکھا ہے کہ کسی سیاسی جماعت کے کارکنوں نے پیٹرول بامز یوز کیے ہوں. یہ دہشت گردوں کا کام ہے. اچھا, یہ کالعدم تنظیموں کا کام ہے. یہ ملیشیا کا کام ہے. یہ عسکری تنظیموں کا کام ہے. اچھا, تو اب جب میں یہ کہتی ہوں کہ یہ فتنہ ہے پاکستان کا سب سے بڑا انتشار ہے, اب لوگوں کو پتہ چلا ہے میں کیا کہتی ہوں. ٹھیک, آپ اور امپیونٹی کے ساتھ وہ پوری اسٹیٹ کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں اور دہشت گردی کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں. اسٹیٹ کو اب عمران خان کے ساتھ اور پی ٹی آئی کے ساتھ جس طرح وہ کالعدم تنظیموں کو ہینڈل کرتے, جس طرح وہ دہشت گرد جماعتوں کو ہینڈل کرتے, ان کے ساتھ بھی. پاکستان تحریک انصاف ایک کالعدم جماعت ہے. بالکل, پاکستان تحریک انصاف ایک کالعدم جماعت, بہت بڑی اسٹیٹمنٹ ہے. تحریک انصاف ایک دہشت گرد جماعت ہے جس کا, جو میں نہیں کہہ رہی, دنیا ٹی وی پہ دیکھ رہی, آپ دیکھ رہے. کون سی مجھے آج تک پاکستان کی 76-77 ایئر ہسٹری میں بتا دیں یہ دہشت گرد جماعت کون سی ایسی جماعت ہے. ایک سیکنڈ, یہ دہشت گرد جماعت زیادہ سیٹیں جیت کے میری بات سنیے, منصور میری بات سنیے. آج تک مجھے کوئی اگزامپل دیں کہ کسی سیاسی جماعت نے پیٹرول بمز استعمال کیے ہوں, ٹھیک, وہ ذخیرہ کر کے گھر میں رکھے ہوں, ان کو چلایا ہو سیکیورٹی فورسز کے اوپر, ٹھیک, پھر ایک صوبے سے جہاں پہ آپ کی حکومت ہے وہاں سے آپ نے جو فورس لا کے دوسرے صوبے کی فورس کے سامنے کھڑی کی ہو. یہ خانہ جنگی نہیں تو اور کیا, لیکن اس کی ابتدا کس نے کی؟ تو یہ سیاسی جماعتیں کرتی. مجھے بتائیں, آپ کہتے ہیں آپ نے دہشت گرد, آپ مجھے بتائیں پاکستان کی 76 ایئرس کی ہسٹری میں کس سیاسی جماعت نے کبھی یہ کیا ہوا ہے؟ ویسے یہ نہیں, بالکل نہیں کیا ہوا ہے. کسی سیاسی جماعت نے. ایک مذہبی جماعت نے کیا تھا جو آپ لوگوں کی حکومت تھی اس وقت بھی کیا تھا, عمران خان صاحب کے دور میں بھی کیا تھا, لیکن آپ لوگوں نے کبھی بھی اسے کالعدم نہیں کیا اور نہ کروایا. ٹھیک ہے, اور آپ بڑی معذرت کے ساتھ لیٹ می سے دیٹ, میں بھی سیاسی جماعت کی بات میں پیورلی سیاسی جماعتوں کی بات کری, میں ان جماعتوں کی بات نہیں کر رہی جن کو سیاسی جماعتوں کے سامنے اژدہا بنانے کے لیے کریٹ کیا. تحریک لبیک پاکستان ایک سیاسی جماعت ہے. میری بات سنیں, میں ان جماعتوں کی بات نہیں کر رہی جن کو سیاسی جماعتوں کو کمزور کرنے کے لیے لانچ کیا گیا سیاست میں. تحریک لبیک کی بات کر رہی ہیں آپ, باقیوں کی بھی بات اس لیے لانچ کیا گیا, باقیوں کی بھی بات کر. آپ کے شوہر ان کو سپورٹ کرتے ہیں, جا کے ان کے کانسیپٹ کو سپورٹ کرتے ہیں. میں اپنے شوہر کی اس کے لیے جواب دہ نہیں ہوں, آپ مجھ سے میری بات کریں. وہ ایک انڈیپینڈنٹ پرسن ہے, وہ جو بھی بات کرتے ہیں وہ ضروری نہیں کہ وہ میری پوائنٹ آف ویو ہو یا وہ میری پالیٹکس ہو. وہ پچھلی پوری اسٹیبلشمنٹ تھی, وہ کون تھی؟ جنرل باجوہ, وہ جو
मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट थी जनरल फैज, और अब जो जुडिशियल इस्टेब्लिशमेंट है, जनरल बाजवा, बिल्कुल, जनरल फैज, और भी लोग होंगे उनके साथ। फिलहाल तो टॉप पे तो वही थे ना, जनरल बाजवा, जनरल बिल्कुल, फैज। इस चीज से कौन इनकार कर सकता है? आप लोग कर रहे हैं। और मैं नहीं, मंसूर, मैं तो You don't इनकार, take- नो आप नो, उनकी नॉट एट तस्वीर नहीं ऑल, लगाते। नॉट एट ऑल। मेरी एक बात सुने, जनरल बाजवा साहब ने अपने इंटरव्यूज में खुद इकरार किया, क्या इकरार किया? उन्होंने खुद कहा कि ये हमसे गलती हुई है, ये पॉलिटिकल नहीं कहा उन्होंने। बिल्कुल कहा नहीं उन्होंने, कहा उन्होंने। देखिए, मुझसे ज़्यादा ना पाकिस्तान के अंदर जनरल बाजवा से कोई राब्ते में नहीं है, एंड आई एम क्लेमिंग दिस ऑन एयर। ऐसी कोई बात नहीं की उन्होंने। चले, अगर उन्होंने नहीं भी कहा तो वो इंटरव्यूज को उन्होंने रिफ्यूट क्यों नहीं किया? कर दिया, मुझे कहा। चले, He has refuted चले that. रिफ्यूट भी कर दे हाँ। तो दुनिया, पूरी दुनिया के सामने सबको पता है क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन आप उनका नाम नहीं लेते ना, आप उनकी तस्वीर नहीं लगाते। Why is that? Why is that? मैं अभी शहबाज शरीफ साहब का मेरी एक इंटरव्यू बात देख रहा सुनिए था। मंसूर, एक मिनट, हाँ। आप कैसे ये बात कर सकते हैं जब वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, जब जनरल फैज सिटिंग DGISI था, जी, तो गुजरांवाला के जलसे में सबसे पहले पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसने नाम लिया? एग्जैक्टली, किसने नाम लिया? नवाज शरीफ साहब। तो फिर एंड देन वेयर डिड इट वैनिश? नो, इट डिड नॉट वैनिश, इट्स देयर, इट्स देयर, वो तस्वीरें उसमें इट इज देयर। मिसिंग क्यों मैं थी? आपको कह रही हूँ, इट इज देयर, अच्छा, इट इज देयर। भूल गई थी तस्वीर वहां पे लगाना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, या मतलब वो रहेंगे? मैं तो आपको अभी कह रही हूँ, इट इज़ देयर। अब इक़्तिदार में जनरल आसिम है, जो अब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, उनसे मुलाकातें करने के लिए ये बेचैन है, हालांकि ये वही हैं जिनको इन्होंने इतनी अनसेरेमोनियसली उनके ओहदे से निकाला था, सिर्फ इसलिए कि इनकी वाइफ की जो करप्शन है वो पॉइंट आउट हुई थी। शहबाज शरीफ साहब के साथ ताल्लुकात कैसे हैं आजकल? बहुत अच्छे हैं और हमेशा से अच्छे थे, अल्लाह का शुक्र है। आप डिस्टेंस कर लेती हैं अपने आप को जहाँ पे मुश्किल बात आती है, जहाँ पे देखिए, जो अवाम जो है गुस्से में जिस होगी, वहाँ से डिसीजन अपने से आप मैं, को। नो 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 नो, नॉट एट ऑल, अच्छा, जिस डिसीजन से मैं एग्री नहीं करती तो मुझे हक है कि मैं उससे इख्तलाफ करूं। कौन से डिसीजन से एग्री नहीं करती हैं? किसी भी डिसीजन से, मैं किसी एक डिसीजन की अभी बात गिव मी रैंडम 3 or 4 डिसीजंस। मैंने अभी कोई ऐसा मेरे दिमाग में नहीं है, लेकिन कुछ भी मैं ये समझती हूँ कि जिस तरह से खाना जंगी की सूरत हाल ज़मान पाक में बनी हुई, जी, मैं इस चीज़ से भी इख्तलाफ करती हूँ अच्छा, क्या होना चाहिए? कि जिस तरह उनको ये पता है कि अब ये अस्करी जमात बन गई है, ओह, ये एक दहशतगर्द की जमात बन गई है, तो मैं ये समझती हूँ कि उनसे उसी तरह डील किया जाए। स्टेट जब किसी को गिरफ्तार करना चाहती है तो वो फिर मुश्किल नहीं होता, लेकिन मुझे ये तंजीमों को तो इस तरह ही हैंडल एक किया जाता है। सेकंड। क्या करना चाहिए था? ये तो जो प्लानिंग करने वाले हैं वो बेहतर जानते हैं कि क्या करना चाहिए। अच्छा, ये प्लानिंग के हवाले से एक और जो जिसकी वजह से आपकी हुकूमत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है वो मईशत के हवाले से हो रहा है, महंगाई की वजह से हो रहा है। 180 के ऊपर आपको डॉलर मिला, आज जब हम ये इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं तो 280 का हो चुका है, 100 रुपये का वो जंप लगा चुका है। मिफ्ता इस्माइल साहब फर्स्ट क्लास काम कर रहे थे, आपकी एक ऑडियो आती है जिसमें मिफ्ता इस्माइल साहब को जो है वो रगड़ के रख दिया जाता है, आप बहुत गुस्से में हैं मिफ्ता इस्माइल से, और आप इसहाक डार साहब को लेकर आती हैं। एक और क्रिटिसिज्म कि दोबारा शरीफ फैमिली से ही रिलेटेड एक इंसान को लाके वज़ीर ख़जाना आप लोग बनाते हैं। वो बैठते हैं शाहजेब खानजाना के शो में और IMF को धमकियां देते हैं कि जी मैं देख लूँगा, तो ये नहीं होता तो वो नहीं होता, एंड IMF की डील फिर ख़राब होती है, एंड अल्टीमेटली आज हम यहाँ पे आके पहुँच जाते हैं। अगेन अ रिलेटिव ऑफ शरीफ फैमिली जिसको वज़ीर ख़जाना बनाना ज़रूरी था। व्हाई इज़ इट सो नेसेसरी? क्या वजह है इसकी? मंसूर, वो वज़ीर ख़जाना तब भी थे जब वो शरीफ फैमिली के रिलेटिव नहीं थे, ठीक है, और वो अपने मेरिट पे वज़ीर ख़जाना थे। उस वक्त उनका शरीफ फैमिली से कोई रिश्ता नहीं था। एक प्रोग्राम जो था वो नवाज शरीफ साहब ने भी चलाया था IMF का, और 2016 के अंदर IMF को खुदाफिज कह दिया था। ठीक, वो डील नवाज शरीफ साहब ने भी निभाई, और बाद में क्या हुआ? और बाद में जो हुआ वो नवाज शरीफ साहब की वजह से नहीं हुआ, नहीं हुआ, नवाज 2017-18 शरीफ में। साहब को निकालने की वजह से हुआ। मुल्क डाउन हिल चला गया, अच्छा। मुल्क नोज डाइव कर गया, इकोनॉमी नोज डाइव कर गई। तोशा खाना के हवाले से बहुत डिटेल्स आई, नवाज शरीफ साहब ने भी वॉचेस, बहुत कुछ लिया गया, क्या ज़रूरत थी इन सारी चीज़ों की? देखिए मंसूर, मैं फिर वही बात करूँगी कि अगर आपने रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ कंप्लाई करके अगर आपने कोई कानूनी काम किया है तो उसमें कोई हर्ज नहीं। अच्छा, अब वो उसका रिव्यू अगर होना चाहिए कि ये चीज़ अलाउड होनी चाहिए या नहीं अलाउड होनी चाहिए, वो गवर्नमेंट अपने तौर पे रिव्यू करे। ठीक, लेकिन तोशा खाना से कानूनी तौर पे रकम अदा करके तोहफा लेना कोई गैर कानूनी बात नहीं है, बात चोरी की है। ठीक, जो बुरी बात है वो चोरी की, और सिर्फ चोरी की बात नहीं है मंसूर,
توشہ خانہ میں آپ نے گفٹس, میں عمران خان صاحب ان کی اہلیہ کی بات کر رہی ہوں, توشہ خانہ میں آپ نے گفٹس چوری نہیں کرائے. حالانکہ جو پروسیجر میں نے دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ پہلے توشہ خانہ میں گفٹ جو ہے وہ جمع ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اس کے بعد اس کی ایویلیویشن ہوتی ہے, جی, اس کی اسیسمنٹ ہوتی ہے, اس کی ایک پرائس مقرر کی جاتی ہے, پھر اس کی جو ایک پرسنٹیج ہے جو پے کر کے آپ نے لینا ہوتا ہے, جو گورنمنٹ کے مقرر کردہ ریٹس ہوتے ہیں وہ آپ نے ادا کرنے ہوتے, پھر آپ نے توشہ خانہ سے وہ تحفہ لینا ہوتا. ٹھیک ہے. انہوں نے کیا کیا, ان کے اوپر کیس توشہ خانہ سے تحفے لینے کا کیس نہیں ہے, ان کے اوپر جو کیس ہے وہ یہ ہے کہ تحفے سارے گھر چلے گئے, جس کی آڈیو بھی آپ نے سنی ہے, وہ اس کو کہہ رہی ہیں کہ آپ نے توشہ خانہ کے جو گفٹس آئے ہیں آپ نے ان کی تصویریں کیوں لی ہیں, اس کا ریکارڈ کیوں رکھا ہے. جی, وہ ان کے گھر گئے, وہ انہوں نے پہلے دبئی میں بیچے, بیچ کے جو 1 کروڑ پہ جس کے جمع کرانے تھے اس کو پہلے 20-25 کروڑ میں اس گھڑی کو بیچا. پھر وہ بیچ کے اللیگلی وہ پیسہ کسی کے پرائیویٹ جیٹ میں یہ لے کے آئے, جس کو منی لانڈرنگ کہتے ہیں. وہ پیسہ کہاں گیا کسی کو نہیں پتا. وہ فرح گوگی صاحبہ اپنے وہ جہاز میں, پراپرٹی ٹائکون کے جہاز میں رکھ کے لے کے آئی تھیں. اس کے بعد وہ ڈکلیئر بھی نہیں کیا. اچھا, 2 سال ڈکلیئر نہیں کیا. جب پتہ چلا کہ نیوز جو ہے وہ ٹائٹن ہو رہا ہے تو اس وقت بھاگم بھاگ جو ہے وہ غلط ڈکلیریشنز جمع کرائیں. ٹھیک, بات تو جھوٹ بولنے کی ہے, بات تحفے گھر لے جانے کی ہے, غیر قانونی طور پہ بیچنے کی ہے, چوری کرنے کی ہے, منی لانڈرنگ کرنے کی ہے, اور پھر ڈکلیئر نہ کرنے کا. چند دن پہلے اس کے اندر آپ نے نا, آپ برا بھلا کہہ رہی تھی, سب کچھ کہہ رہی تھی, آپ ان کے کیسز کی بات کر رہی تھی, لیکن جب بات آئی نا کہ جی ملک ریاض صاحب سے جو ہے وہ اتنے کی زمین لی گئی ہے 190 ملین پاؤنڈ کی, آپ نے ملک ریاض کے نام کے اوپر کاٹا لگا کے اسے سمپلی آپ نے کہہ دیا جی پراپرٹی ٹائکون. وائی ڈونٹ یو ٹیک ہز نیم؟ میں نے تو بہت جگہ ان کا نام لیا, بہت جگہ ان کا نام لیا ہے, لیکن بات یہ ہے کہ اس کو پیپلز پارٹی کی وجہ سے میں نے جو بات کر, نہیں میں نے تو بہت جگہ نام لیا. اچھا, آپ میری پچھلی سارے پریسز اٹھا کے دیکھ لیں, میں تو لگی لپٹی رکھ کے بات ہی نہیں کرتی. ایکشن ہونا چاہیے میرا جو بات ہے, ہاں بالکل. ان کے خلاف کس کے خلاف ہونا چاہیے ایکشن؟ جس نے فائدہ اٹھایا اور جس نے فائدہ دیا اس کے اگینسٹ بھی, اور جس نے پرائم منسٹر کی کرسی پہ بیٹھ کر اپنی کیبنٹ تک کو نہیں بتایا. سزا ہونی چاہیے, تو ہونا ہی چاہیے. تو ابھی آپ کہہ رہے ہیں جھوٹے کیسز بنائے. نہیں, میں نے کہا جی بہت سے جھوٹے کیسز بنے ہوئے ہیں, مطلب ٹریفک روکنے کا کیس بنا دیا. کوئی جھوٹا کیس ہے تو ٹریفک جب رکے گی تو کیا ہوگا؟ جب آپ نکلتی ہیں ٹریفک نہیں رکتی. آپ کا میرے لیے اگر ٹریفک کہیں روکی جائے مجھے تکلیف ہوتی ہے منصور اس بات کی. اچھا, میرے لیے جب کبھی سیکیورٹی کے لیے ٹریفک روکی جائے, آئی سویئر مجھے تکلیف ہوتی ہے, اور میں بار بار یہ انسٹرکشنز دیتی ہوں کہ یہ میرے لیے ٹریفک کو نہ روکے. ارشد شریف کا واقعہ آپ کے سامنے ہے, لوگوں کو آفیئر کیا جا رہا ہے, پروگرامز بند کیے جا رہے ہیں, چینلز آفیئر کیے جا رہے ہیں. کہاں گئی آزادی صحافت جس کے آپ لوگ اتنے نعرے لگاتے تھے؟ مجھے ایک پروگرام بتائے جو اس گورنمنٹ نے بند کیا. بہت سے, کوئی ایک ہے, بہت سے لوگوں کو اٹھا ایک بھی نہیں ہے, ایک بھی نہیں ہے. لیکن ایک بات میں آپ کو بتا, بالکل میں کیٹیگوریکلی یہ بات کرتی ہوں, ارشد شریف کا تو جو مرڈر ہے بڑی دکھ کی بات ہے منصور. اگر آپ صحافت کا جو بیسک اصول ہے آپ اس کو وائلیٹ کرتے ہیں, آپ لوگوں پر بغیر ثبوت کے جھوٹے الزام لگاتے ہیں, پھر وہ پیمرا جو ہے جو ریگولیٹری اتھارٹی ہے, اور اگر وہ آپ کے خلاف کوئی ایکشن لیتی ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے, بلکہ میں تو کہتی ہوں کہ جتنا کے خلاف لینا چاہیے پیمرا نہیں لیتی. آپ یہ نہیں کر سکتے منصور کہ آپ خود اینکر کریں کہ آپ یہاں بیٹھ کے آپ کسی پر کوئی بھی الزام لگا دیں. کرتی ناٹ ایٹ آل, قانونی طریقے سے چلیں, لیکن یہاں پہ اینکروں کو اٹھا کے جمیل فاروقی کو اٹھایا گیا اور اسے ننگا کر کے مارا گیا. اسے آئی ایم سوری ٹو یوز دس ورڈ ان فرنٹ آف اے وومن, آئی ایم ریئلی اشیمڈ آف دیٹ, بٹ یہ کیا گیا. دس ہیز ہیپنڈ. میں آپ کو تفریق کرنا ہوگی, ایک ہوتا ہے جرنلسٹ اور ایک ہوتا ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کا سیاسی کارکن جو جرنلزم کے گاب میں آ کے ٹی وی پہ ایک سرٹن پولیٹیکل ایجنڈا پروموٹ کرتا ہے. اس میں تفریق کرنا. تو بیسکلی کارکن کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں میری اگر کارکن نو بالکل نہیں ہو سکتا. تو پھر لیکن اگر انہوں نے کوئی ریڈ لائن کراس کی ہے, انہوں نے کوئی غلط کام کیا ہے, میں نہیں جانتی کہ اس کے پیچھے کیا محرکات تھے. جن صاحب کا آپ نے نام لیا میں ان کو جانتی بھی نہیں جی, لیکن جو صحافی برادری ہے, جو اینکرز ہیں, جو بھی جرنلسٹ ہیں اور کسی پولیٹیکل پارٹی کے کارکن کے حیثیت سے پروگرام نہیں کرتا,
میں ان سب کے فریڈم کے حق میں ہوں, خدا نہ خواستہ, اللہ نہ کرے. شاہد اسلم کو جانتی کہ ہیں؟ کبھی نہیں. شاہد اسلم, میں بتاتا ہوں کون ہے شاہد اسلم. شاہد اسلم نے جو ہے بیسکلی جنرل باجوہ کے ایسٹس کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ شیئر کی تھی اور ان کو اٹھا لیا گیا. تو دیٹس واٹ آئی ایم سیئنگ. یہ کس کے دور میں ہو رہا ہے؟ یہ آپ کے دور میں ہو رہا ہے. اب آپ نے یہ مجھے جواب نہیں دینا, مجھے یہ آپ نے نہیں کہنا کہ جی یہ میرا اس گورنمنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے, بیکاز دس از واٹس ہیپننگ. اس قسم کے جو واقعات اگر ہوئے ہیں تو اس کو روکنا چاہیے. نہ کوئی پروگرام بند ہوا, نہ ایف آئی اے آپ کے انڈر آتی ہے. شاہد اسلم کو ایف آئی اے نے اٹھایا ہے. دس از ہیپننگ انڈر یور گورنمنٹ. آپ اس کو کس طرح کہہ سکتی ہیں کہ وہ آپ کی گورنمنٹ نے نہیں کیا؟ اگر ایسا کچھ ہوا ہے تو اس کی ریکٹیفیکیشن. اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر جرنلسٹ کو زدوکوب کیا گیا, مارا گیا ان کو ابھی ریسنٹلی, جو رپورٹرز تھے وہاں پہ, اینڈ ناٹ جسٹ 1, 5, 6 آف دیم. اور وہ کس نے مارا؟ پولیس والوں نے. اچھا, کیوں مارا؟ بس وہ رپورٹنگ کو زدوکوب کر کے اسلام آباد ہائی کورٹ کی حدود سے باہر نکال دیا گیا. اب یہ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں کہ جی ہم اپنا کیس جو ہے وہ فائل کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ کی گورنمنٹ اس کیس کو فائل نہیں کرے. نہیں, ایسا نہیں ہے. میرا نہیں خیال کہ ہر جگہ جرنلسٹ کھڑے ہوتے ہیں. یہ حکومت کہاں جا کے مارتی ہے ان کو؟ آپ اس انٹرویو کے بعد رانا ثناءاللہ صاحب کو ایک کال کیجیے گا. میں ضرور چیک کروں گی. ہاں, یہ پتہ کیجیے گا دس از ہیپنڈ. لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے. پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا. مجھے آپ کی ایک اسٹیٹمنٹ یاد آئی جب یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہیں وہ اپوزیشن لیڈر بنے تھے سینٹ کے اندر, تو باپ پارٹی نے ان کو سپورٹ کیا تھا, آپ کو یاد ہوگا. تو آپ نے اس میں کہا تھا کہ ہمیں پتہ ہے کہ اس باپ کا باپ کون ہے. اس کا فائدہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ہوا تھا. تو اور آپ کافی ناراض ہو گئی ہوئی تھی پاکستان پیپلز پارٹی سے. لیکن پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ آپ گڑی خدا بخش بھی گئی تھیں, محترمہ بے نظیر بھٹو کی قبر کے اوپر بھی آپ گئی تھیں. یہ کیسا لو ہیٹ ریلیشن شپ ہے آپ کا پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ؟ دیکھیں, لو ہیٹ ریلیشن شپ کی بات نہیں. پالیٹکس میں اتار چڑھاؤ آتے ہیں, اور میرا 1000 سیاسی اختلاف پیپلز پارٹی سے ہو سکتا ہے. ان کا ایک اپنا مینیفیسٹو ہے, ہمارا ایک اپنا مینیفیسٹو ہے. ان کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے, ہمارا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے. ہم اس وقت اتحادی ہیں حکومت میں, لیکن ہم جب الیکشن کے اندر جاتے ہیں تو ہم ایک دوسرے کے مخالف بھی ہوتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ میں جب گڑی خدا بخش گئی, اور یہ میں آپ کو بالکل آنیسٹلی بتا رہی ہوں, میں ان لوگوں کو ہومیج پے کرنے, ٹریبیوٹ پے کرنے ہم گئے. میں گئی, ایک پاکستان کا وزیر اعظم تھا جس کو سیاسی اختلاف پر پھانسی لگا دی گئی, اور دوسری جو محترمہ بے نظیر بھٹو ہیں, وہ پاکستان کی پہلی بلکہ عالم اسلام کی پہلی خاتون وزیر اعظم تھیں. ایک خاتون ہونے کے ناطے میرا خیال ہے کہ میرے لیے وہ ایک ٹریل بلیزر تھی. انہوں نے وہ پاتھ جو تھا وہ اور وہ نیش جو خواتین کے لیے تھی وہ کاو آؤٹ کی, اور پھر انہوں نے بہادری سے, ان کو بھی لائف تھریٹ تھے. آج کل تو ہم دیکھتے ہیں نا جن کو لائف تھریٹس ہیں وہ باتھ روم کے اندر سے نہیں نکلتے, دروازہ بند کر کے جو اپنا جو نیچے زمان پاک میں نیچے بلٹ پروف کمرہ بنایا ہوا ہے اس میں چھپ جاتے ہیں. ان کو بھی لائف تھریٹس تھے, اور انہوں نے پھر بھی عوام کا ساتھ نہیں چھوڑا, باہر نکلی, شہادت ملی ان کو. تو وہ پاکستان کی ایک گلوریس تاریخ ہے. میں ان دونوں کو ٹریبیوٹ آج بھی پیش کرتی ہوں, تب بھی پیش کی. محترمہ بے نظیر بھٹو کی تصویریں ہیلی کاپٹر سے جو ہے وہ پھینکی گئیں, جہازوں سے اوپر سے جو ہے وہ لوگوں کے درمیان پھینکی گئی. ریگریٹ کرتے ہیں آپ لوگ کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا؟ منصور, آئی ول سیٹ دا ریکارڈ اسٹریٹ. کبھی مسلم لیگ نون, چاہے وہ نواز شریف صاحب ہوں یا اس وقت کی مسلم لیگ ہو, کسی نے اس کام میں کسی کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں تھا. کون تھا پھر وہ تھے بس. اور میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ میں اس وقت سیاست میں ایکٹیو نہیں تھی, میری عمر بھی چھوٹی تھی. اچھا. لیکن میں نے کبھی اپنے گھر میں, اور بدترین سیاسی مخالفت تھی پیپلز پارٹی کے درمیان اور مسلم لیگ کے درمیان, اور نواز شریف صاحب کی جو مخالفت تھی وہ بے نظیر صاحبہ کیا کرتی تھی. بے نظیر صاحبہ جو کی مخالفت ہم کیا کرتے تھے, ہم سے مراد مسلم لیگ ہے, تب اینڈ تو نہیں تھی, تب اس سے پہلے کی بھی میں بات کر رہی ہوں, 80s کی. لیکن کبھی مخالفت میں کسی نے لائن کراس نہیں کی. آج کل سورس آف انکم کیا ہے ویسے آپ کا؟ میرا سورس آف انکم ماشاء اللہ فیملی کا بزنس ہے, جس میں ہر فیملی کا ممبر جو ہے وہ
full hisab. You are also one of them. I am also one of them. नाज़रीन आपने वीडियो मुलाज़ा फरमाइए। नाज़रीन इस वीडियो को देखने के बाद आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में कीमती राय दीजिए और अगली वीडियो तक आपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।